की 50 पर 5 आयतें, सूरह रहमान की 70 पर 8 आयतें, सूरह वाक़िया की 90 पर 6 आयतें, सूरह हदीद की 20 पर 9 आयतें, सूरह मुजादला की 22 आयतें, सूरह हशर की 24 आयतें और सूरह मुम्तहिना की 13 आयतें। मुकम्मल 460 पर 1 आयतें तिलावत की। जहाँ से तिलावत हुई वहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। उनके पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानों की शक्ल में मेहमान बन के उन्हीं लड़के की बशारत देने के लिए आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया। अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाए, घबरा गए। अल्लाह के फरिश्तों ने कहा कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के लिए भेजे गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। उन्होंने कहा उसके अंदर मेरा भतीजा लूत है। तो अल्लाह के फरिश्तों ने कहा अल्लाह का अज़ाब नाफरमानों पर आएगा। नाफरमानों के अंदर उनकी बीवी भी शामिल है। लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौन का ज़िक्र, कौम आद, कौम समूद, इन तमाम का ज़िक्र किया और ये बताया कि इनकी नाफरमानी की वजह से इनके ऊपर अज़ाब है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने ये बताया दुनिया में इंसानों को और जिन को पैदा करने का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह ताला कहते हैं हम जिन और इंसान से रोज़ी नहीं तलब करते, हम उनसे नहीं कहते कि हमको रोज़ी दो। और अल्लाह ताला कहते हैं मुझे रोज़ी खिलाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ज़बरदस्त रोज़ी देने वाला। इसके बाद वाली सूरह तूर है। तूर पहाड़ का नाम, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत किए, जहाँ अल्लाह ताला ने उनको तौरात जैसी किताब इनायत फरमाई। तो अल्लाह ताला ने उस पहाड़ की कसम खाई। उसके बाद बैतुल मामूर जो काबतुल्लाह के सीधे 7वां आसमान के ऊपर फरिश्तों की इबादत के लिए जो घर तामीर किया गया उसे अलबैतुल मामूर कहा जाता है। उस घर के अंदर अगर कोई एक फरिश्ता एक मर्तबा इबादत कर लेता है फिर उसे इबादत करने का मौका नहीं मिलता। इतने बेशुमार अल्लाह के फरिश्ते उस घर के अंदर इबादत करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने लौह महफूज की कसम खाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान की कसम खाई। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं तमाम चीज़ें फ़ना होने वाली हैं, क़ियामत का वादा सच्चा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत वालों का ज़िक्र किया और ये बताया जो लोग नेक लोग होते हैं उनके साथ उनकी बीवी बच्चे नेक हों, अल्लाह ताला उनको जन्नत में उनके साथ जमा कर देते हैं। और ये तमाम लोग जन्नत में बैठकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में तमाम को एक साथ जमा कर दिया। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप जो काम कर रहे हैं बराबर करते जाइए, क्योंकि मक्के वालों ने आपको शायर कहा, काहिन कहा, जो उनके जी में आता कहा करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी बातों की परवाह मत करो, क्योंकि आप मेरे आँखों के सामने हैं। अल्लाह ताला ने कहा आप मेरी निगरानी में हैं, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने आपको जो वादा किया उसे पूरा किया, आपका दिन मुकम्मल होके रहा। इसके बाद वाली सूरह नज्म के माने सितारा। अल्लाह ताला ने सितारे की कसम खाते हुए कहा जब तक सितारा अल्लाह का हुक्म ना हो हरकत नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला कहते इसी तरीके से मेरे पैगंबर के ज़ुबान पर जो बातें आती हैं मेरी जानिब से आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटके हुए नहीं, बहके हुए नहीं, आप जो भी कहते हैं वही से कहते हैं। वही का माना क्या अल्लाह का पैगाम वमा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से नहीं कहते हैं। अल्लाह का जो फरमान होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने सिखाते हैं, बताते हैं।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ معراج کے معنی آسمان پر چڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتواں آسمان کی سیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر طور پر اس سورہ کے اندر بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے کنارے دیکھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں یہ بتایا اللہ کی بے شمار قدرتیں ہیں، اس کے اندر 3 قدرتوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو زندگی دینے والا اور کیا ہے موت دینے والا، وہی دنیا میں لوگوں کو ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی مالدار بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے۔ اور ایک اللہ کی قدرت کی نشانی بتائی گئی، پانی کا خطرہ جسے منی کہا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، خطرے کو کوئی دیکھ کر نہیں کہتا ہے بچہ ہونے والا ہے، بچی ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس خطرے سے میں بچہ اور بچی پیدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ قمر، قمر کے معنی چاند کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکے والوں نے مطالبہ کیا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ تمام واقعات تواتر کے ساتھ حدیثوں کے اندر ثابت ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں چاند کیا ہے غار ہرا کے اوپر تھا اور آپ نے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے، غار ہرانی پہاڑ ہمارے سامنے نظر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند پھٹ گیا، چاند جیسے ہی پھٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت قریب آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قوموں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون کی قوم، ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے ذریعے سے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ 4 جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ نصیحت والی کتاب ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ رحمان، رحمان اللہ کا نام ہے یعنی رحم کرنے والا۔ اس سورت کی آیتیں ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سنتا ہے، کیونکہ اس سورت کی ایک عجیب خصوصیت ہے۔ اس سورت کے اندر 70 پر 8 آیتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے 30 پر 1 مرتبہ بیان کیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنات اور انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم دونوں میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ 40 پر 7 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اللہ رحمان ہے، علمہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو بولنا سکھایا۔ انسان میں اور جانور میں فرق یہی ہے، انسان بولتا ہے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، جانوروں کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو نباتات ہیں اس کا ذکر کیا، آسمان کا، زمین کا، جنات کے پیدا کرنے کا، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، سمندر کا ذکر کیا، سمندر کے اندر کھارا اور میٹھا پانی جو ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کے درمیان پردہ ہے جو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا زمین پر جو بھی ہے اسے مرنا ہے، اسے موت آئے گی، موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ کی شان بتائی گئی، روزانہ اللہ کی ایک شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اس کے عذابوں کو بتایا، اور آخری 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا، اس کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ ہر آدمی ان 2 رکوع کو اگر تلاوت کرے گا جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔
اس کے بعد والی سورت سورہ واقعہ ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا۔ واقعہ کے معنی واقع ہونے والی، قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ واقعہ۔ جب قیامت واقع ہوگی زمین کی کیا حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جاتا ہے، اور دوسرے جو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اور تیسرے جن کا نام اعمال بایاں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تینوں کا اللہ نے ذکر کیا، تینوں کو جن جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر 5 چیزوں کا ہم سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، مرد آدمی کے پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہونے کا جو پانی ہوتا ہے، منی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ پیٹ کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے؟ پانی کے خطرے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، زمین سے جو پیداوار اگتی ہے، گیہوں، چاول وغیرہ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھوسا بنا دے، اس کے اندر پیداوار کون پیدا کرے گا؟ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس جو میٹھا پانی ہے، اگر وہ پانی کھارا ہو جائے، کون ہم کو میٹھا پانی دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، جو ہم انگار سلگاتے ہیں، اگر وہ آگ نہ ہو تو ہم کو کون آگ دے گا؟ ہم کہاں سے آگ لا کر ہم ضرورت کی چیزیں پکا کر کھا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ایک سوال کرتے ہیں، جب آدمی سکرات کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی روح واپس لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے، گھر والے خالی بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کوئی روح کیا ہے واپس کھینچ کر جسم میں نہیں داخل کر سکتا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ حدید ہے۔ حدید کے معنی کیا ہیں؟ لوہے کے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے جو فوائد ہیں اسے بیان کیا۔ ابتدائی آیتوں میں ایک آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ایسی آیت ہے 1000 آیتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی 4 صفتیں بتائی گئیں۔ اللہ پہلے سے ہے، وہ پہلا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر ہیں، اس کے بعد کوئی چیز آخر میں نہیں، وہی ظاہر ہے اور باطن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صورت کے اندر یہ بتایا، جو صحابہ پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا مت دو، کیونکہ وہ لوگ جو اس دور کے اندر پاؤ کلو یعنی 1 مد اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر، سونے کے برابر خرچ کرے، ان کے پاؤ کلو مد کے برابر اس کا ثواب برابری کا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو، عورتوں کو روشنی دیتے ہیں، اپنی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ منافقین دیکھ کے کہنے لگتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم تمہاری روشنی کے ذریعے ہم بھی چلنے لگتے ہیں، کیونکہ منافق مرد اور تاریکی میں ہوتے ہیں۔ مومن مرد آسانی سے پل صراط پار کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ منافق مرد عورت دنیا میں دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تاریکی میں گھیر کر جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صورت کے اندر یہ بتایا، دنیا کے اندر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہیں، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مصیبت کا آنا، تکالیف کے آنا اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 2 سال سے ہم جو وبائی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، ہم اس کے اندر کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بتایا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بخیلی نہ کریں۔ جو آدمی بخیلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی جھگڑا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ان کے شوہر گھر میں آ کر ان سے کہہ دیے
کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی برابر ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دیتا تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ کے برابر ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی برابر ہے، اسے ماں سمجھتے تھے اور اسے گھر سے باہر کر دیتے تھے۔ حضرت خولہ کے شوہر نے ایسا ہی کہا۔ حضرت خولہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی طریقہ ہے، دونوں کو الگ کر دیا جائیں۔ حضرت خولہ جھگڑا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں گھر کے کونے میں تھی، دروازے پر دونوں بات کر رہے تھے، مجھے دونوں کی آواز نہیں سنی، مگر ساتوں آسمان والے نے ان دونوں کی آواز کو سن لیا۔ حضرت خولہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر آیتیں نازل کی اور یہ کہا اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے اس کی ماں نہیں ہوتی، اس کی حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جو اس نے اسے جنم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا، اگر کوئی کہتا ہے اپنی بیوی کو ماں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 دن لگاتار روزے رکھیں، یہ غلام کو آزاد کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آپس میں ہم کان میں بات کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کریں۔ منافقوں کی عادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، خواہ صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے کان میں بات کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر بات کرنا، صحابہ کو تکلیف دلانا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر 2 آدمی کان میں بات کرتے ہیں، بات کرنے والے خیال کرے تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، اگر 3 آدمی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خیال کریں چاروں اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر 3 آدمی ہیں، 2 آدمی کان میں بات کرنا چاہتے ہیں، تیسرے کو الگ نہ کریں، کسی اور آدمی کے ساتھ ملا کر اسے الگ کر کے تم دونوں کان میں بات کر سکتے ہیں، اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے، یعنی تمہاری موت واقع ہو کہنے کے بعد خوش ہوتے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نبی کو بدوا دیے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم حرکت کر رہے ہو یہ تمام حرکتیں کیا ہیں؟ جہنم کی حرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر مجلس میں بیٹھتے ہیں کھل کر بیٹھو، دل جوئی کے ساتھ بیٹھو، مجلس تنگ نہ ہو، اگر ہم کشادہ ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، حزب اللہ، حزب اللہ کے معنی اللہ کی جماعت، حزب الشیطان معنی شیطان کی جماعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز سے بیان کیا مومن کافر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی جماعت، جو کافر مشرک ہوتے ہیں وہ شیطان کی جماعت۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ حشر، اس کا دوسرا نام سورہ نذیر بھی ہے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے بات کرنے کے لیے دیت کے متعلق ان کے قلعے میں گئے۔ ان لوگوں نے پہلے سے پلان بنا کے رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے آپ کے اوپر چکی کا پارٹ ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، ان سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ خالی کر کے چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف بیان کی، مدینہ کے اندر انصار جو انہوں نے قربانی دی، ایثار سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ مکے سے جو ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ کے رہنے والوں نے اپنے جائیداد کے اندر، مال کے اندر، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہوتی ہیں تو کہتے ان میں سے جسے آپ پسند کر لو میں طلاق دیتا ہوں، ان سے شادی کر لو۔ ان کی تمام قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بعد آنے والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب جو ہمارے بھائی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کو معاف فرما، اور ہمارے لیے ان کے دلوں میں یعنی ہمارے لیے ان کے جانب سے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، بے شک تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔
علماء نے کہا اگر کوئی ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اب تک جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا میں چلے گئے، چاہے مرد ہو عورت، ان کا ایک ایک ثواب ہمارے حق میں لکھا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں کے اندر تمام کو شامل کیا جاتا ہے، تو قرآن کی دعاؤں کو ہم کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ساری انسانیت، سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، قرآن کیا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن انسان پہ نازل ہوا، انسان کا دل کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس کے اندر نرمی نہیں پائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ جو سخت ہے قرآن کی تاثیر کی وجہ سے چور چور ہو جاتا، مگر انسان کا دل کیا ہے، اس کا گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفتوں کو بیان کیا، 3 آیتوں کے اندر ہم جانتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ ان آیتوں کی تلاوت کرے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے، اس پر اس کا ایمان ہو، مر جائے سیدھے جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد والی سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کے معنی امتحان لینا۔ اس کے اندر ایک واقعہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملے کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ کر مکے والوں کو خط لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، وادی خاک میں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، لے کر آؤ۔ 3 صحابہ گئے، اس عورت کے پاس سے خط لائے۔ خط کا مضمون یہی تھا کہ حضرت حاتب نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا اور کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت حاتب کہتے ہیں مکے میں میرے رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں نے بتایا اگر مکے والوں کو معلوم ہو جائیں میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا اسلام لانے کے بعد دوستی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کافروں سے دوستی، کیونکہ قیامت کے دن یہ دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، انہوں نے اسلام کے خاطر اپنے گاؤں کو، اپنے ماں باپ کو، تمام کو چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی، جو اگریمنٹ ہوا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اگر کوئی مکے کا آدمی مدینہ آ جاتا ہے تو مدینے والے واپس کر دینا، اگر مدینے کا اگر کوئی آدمی مکہ آتا ہے مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے اندر عورتوں کا ذکر نہیں تھا، تو مکے سے ہجرت کر کے عورتیں آنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر عورتیں آتی ہیں ان کا امتحان لو، مومن ہے یا کافر ہے، اگر مومن ہے انہیں مدینے کے اندر روک لو، کیونکہ اگر میاں بیوی میں اگر کوئی ایک مومن ہوتا ہے دوسرا کافر ہوتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کافر کے ساتھ مومن نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن عورتیں آتی تھیں، بیعت کرتی تھیں۔ بیعت کن باتوں پر؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا۔ تو اگر ان باتوں پر بیعت ہوتی ہے تو بیعت کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیسا ہوتی؟ کپڑے کا ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، دوسرا کنارہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا، ان باتوں پر بیعت ہوا کرتی تھی۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ تمام اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔